नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैर व आफियत से होंगे और आपकी खैरियत के लिए दुआ गो हूँ। व्यूअर्स, आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये दोस्ती के ऊपर बना रही हूँ। एक लड़की और एक लड़के की दोस्ती इस्लाम में जायज़ है कि नहीं है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। इससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और आखिर में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है ये बहुत ही मुफीद होगी आप लोगों के लिए। व्यूअर्स, मुझे बहुत लड़कियों ने रिक्वेस्ट की है कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उनको होती हैं। ख़ास तौर पे फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं उनको। फेसबुक पे अगर कोई लड़की किसी लड़के को ऐड कर देती है तो उसका पहले जो कमेंट वो करता है, सबसे पहले उसका यही कमेंट होता है कि आप फेक हो कि रियल हो। दूसरा कमेंट इसका ये होता है कि मुझे अपनी तस्वीर सेंड करो, मुझे व्हाट्सएप नंबर सेंड करो। व्यूअर्स, क्या फेसबुक इसलिए यूज़ की जाती है कि इस पे गलत काम हो? क्या मीडिया हमेशा गलत ही काम करता है? इस पर गलत काम ही होने चाहिए। ज़रा आप सोचिएगा ज़रूर इस बारे में। मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाऊंगी जो फेसबुक से रिलेटेड ही है। व्यूअर्स, दोस्ती करना और फ्लर्ट करना ये दोनों अलग चीज़ें हैं। दोस्ती आप किसी से भी कर सकते हो। दोस्ती के लिए ना आपको किसी की तस्वीर की ज़रूरत है, ना किसी को देखने की ज़रूरत है। जो लोग तस्वीर मांगते हैं वो आपसे दोस्ती नहीं करना चाहते, वो आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं। इसकी पक्की निशानी यही है कि वो आपको तस्वीर आपसे मांगेंगे, क्योंकि तस्वीर के पुजारी होंगे, वो जिस्म के पुजारी होंगे। जो इंसान आपसे दोस्ती करना चाहेगा उसको आपके जिस्म से, आपकी तस्वीर से, आपके चेहरे से कुछ लेना देना नहीं होगा। वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा और दिल से करेगा। यही एक मुखलिस इंसान की निशानी होती है, और ऐसे इंसान से ही दोस्ती करनी चाहिए जो आपके लिए मुखलिस हो। जो बड़ी बड़ी आपके लिए बातें करे उससे कभी दोस्ती मत करो। जो कहे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। वो आपको अपनी बातों में उलझा के आपसे अपना मतलब निकालेगा। आजकल बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं जो फेसबुक से रिलेटेड हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा लड़कियों का नुकसान हुआ है। कई लड़कियां तो जान से भी चली गईं, कोई बदनाम हो गई, किसी की शादी टूट गई, किसी की मंगनी टूट गई। बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं इससे। खुदारा फेसबुक यूज़ करने वालों से मेरी अपील है कि इससे गुरेज़ करें। ज़रूरी नहीं होता कि हर लड़की गलत हो, और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि हर लड़का गलत हो, लेकिन एहसास करें एक दूसरे का। अगर दोस्ती करनी है तो इंसान को देखें, उसके चेहरे को ना देखें, क्योंकि इंसान ही आपसे दोस्ती कर सकता है। किसी का फेस आपसे दोस्ती नहीं कर सकता। इंसान की जो फितरत होती है वो कभी चेंज नहीं होती, लेकिन इंसान का जो फेस है वो हमेशा चेंज होता रहता है। आप बचपन में कुछ होते हो, जवानी में कुछ होते हो और बुढ़ापे में कुछ होते हो, लेकिन इंसान का जो नेचर है वो उसकी कभी चेंज नहीं होती, फितरत चेंज नहीं होती। इसलिए दरख्वास्त करती हूँ कि किसी लड़की को ये मत कहें कि मुझे अपनी तस्वीर सेंड करो, या मुझे व्हाट्सएप नंबर सेंड करो, या मैं तुम्हारे लिए ये कर दूँगा वो कर दूँगा।
اور میری لڑکیوں سے یہ درخواست ہے کہ جو لڑکے اس طرح کے بولتے ہیں وہ آپ سے نہیں، آپ کے فیس سے، آپ کے جسم سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں، خدا را ایسی باتوں میں مت آئیں۔ چلے میں آپ کو ایک فیس بک کا واقعہ سناتی ہوں جو بالکل سچا واقعہ ہے۔ میری ایک دوست ہے، اس نے مجھے سنایا تھا۔ یہ پشاور کی بات ہے، کچھ عرصہ پہلے کی۔ ایک لڑکی تھی جو 7 بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی، جو بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ ان کے خاندان میں یہ پہلی لڑکی تھی، اس سے پہلے سارے لڑکے ہوا کرتے تھے۔ چاچوں کی لاڈلی، ماموں کی لاڈلی، بھائیوں کی لاڈلی، باپ ماں کی، سب کی لاڈلی تھی۔ اور وہ اتنی معصوم تھی کہ اس کو فیس بک کیا، موبائل کا بھی پتہ نہیں تھا، موبائل کیسے یوز کیا جاتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی منگنی ہو گئی، 20 سال کی ہو گئی، اس کی منگنی ہو گئی۔ لوگوں کو اس کی معصومیت بہت پسند آتی تھی، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پٹھان خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ معصوم بھی بہت تھی اور بہت سچی تھی، جھوٹ نہ بولنے والی، کسی کا دل نہ دکھانے والی۔ وہ بہت زیادہ نائس بچی تھی۔ تو ایسا ہوا کہ اس کی منگنی ہو گئی، اس کی منگنی ہوئی اور اس کا جو منگیتر تھا وہ باہر ملک میں تھا۔ اس کے بھائی یہاں پہ تھے اور اس کا منگیتر باہر ملک میں تھا، وہاں پہ جاب کرتا تھا۔ اس کی منگنی بڑی دھوم دھام سے ہوئی اور شادی میں 1 سال کا ٹائم رکھا گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی ایک دوست تھی جو اس کی کہیں سے رشتہ دار بھی تھوڑی تھی، لیکن دوستی ان کی زیادہ تھی۔ وہ اس کی جو دوست تھی وہ ہمیشہ اس جیسا بننے کی کوشش کرتی تھی۔ اس لڑکی کا نام سدرا تھا۔ وہ ہمیشہ سدرا جیسا بننے کی کوشش کرتی تھی، لیکن کوئی کسی کوشش سے بن نہیں سکتا۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سدرا سمجھنے لگتی تھی، اس جیسے کپڑے پہنتی تھی، اس جیسے باتیں کرتی تھی۔ اور ایک دفعہ تو اس نے ایسا کیا کہ اپنی فیس بک آئی ڈی بھی سدرا کے نام سے بنا دی، کیونکہ وہ کالج کی فرینڈ بھی تھیں اور ان کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی تھا، اس لیے اس کے پاس سدرا کی تصویریں بھی تھیں۔ اس کا جو اکاؤنٹ تھا وہ سدرا کے نام پہ تھا، اور یہ لڑکی جو تھی یہ بہت زیادہ چالاک ٹائپ تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کو ایک ریکویسٹ آئی فیس بک پہ، اس نے ایکسیپٹ کر دی۔ تو وہ جو لڑکا تھا وہ سدرا کا منگیتر تھا۔ اس کو ڈاؤٹ تھا کہ یہ سدرا ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ مجھے اپنی تصویر سینڈ کرو۔ اس لڑکی نے سدرا کی تصویر ہی سینڈ کر دی اس کو۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے۔ اس نے بہت مجبور کیا، تو اس نے اپنی نہیں تو کر نہیں سکتی تھی، سدرا کی تصویر سینڈ کر دی اس کو۔ اب وہ لڑکا آگ ببولا ہو گیا، کیونکہ پٹھان تو یہ چیزیں نہیں مانتے۔ اس کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا اچھا مجھے اپنا فون نمبر بھی سینڈ کرو۔ تو اس نے کیا کیا، سدرا کا ہی فون نمبر بھی سینڈ کر دیا۔ اس کو پھر پتہ چلا کہ یہ تو نمبر بھی اسی کا ہی ہے۔ یہ بہت زیادہ معصوم لڑکی تھی، اس کو موبائل یوز کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ اس کے پاس بٹنوں والا موبائل تھا، یہ ٹچ موبائل کو یوز کرنا کیسے ہوتا ہے اس کو نہیں پتا تھا۔ اس نے ایسا کیا کہ اس لڑکے نے اپنی بہن کو کال کی اور اس کو یہ تصویریں اور یہ نمبر وغیرہ سینڈ کیا اور کہا تم لوگ تو کہتے تھے یہ بڑی معصوم لڑکی ہے، یہ تو لڑکوں کو اپنی تصویریں اپنے نمبر سینڈ کرتی پھرتی ہے، یہ کیسی معصوم لڑکی ہے۔ بات سارے گھر والوں کو پتہ چل گئی۔ اس لڑکے نے کہا میں اسے شادی نہیں کروں گا۔ رشتہ داری بھی تھی ان کی اور رشتہ بھی بہت دھوم دھام سے پکا ہوا تھا۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ وہ لوگ اس کے گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس رشتے سے انکار کرتے ہیں۔ جب وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے وجہ بتائی۔ انہوں نے کہا
لڑکی والوں نے سدرا کی امی ابو نے کہا کہ ہماری بچی ایسی نہیں ہو سکتی، اس کے پاس تو موبائل ہی نہیں ہے۔ بہرحال ایک دفعہ اگر دل میں کوئی بات بیٹھ جاتی ہے تو اس کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ساری جو ثبوت تھے وہ سدرا کے خلاف جا رہے تھے، اس لیے وہ لوگ نہیں مانے اور انہوں نے رشتہ توڑ دیا، انگوٹھی وغیرہ لے گئے۔ کچھ عرصہ اس بات کو گزرا تو لڑکی نے، کیونکہ اتنا بڑا داغ برداشت کرنا نہیں اس کو تھا، اس نے کیا کیا، خودکشی کر لی۔ لڑکی نے خودکشی کر لی اور بغیر کسی وجہ سے، کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ اتنی لاڈلی تھی بھائیوں کی کہ جب ان کو پتہ چلا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے، انہوں نے جا کے اس لڑکے کو مار دیا۔ اس لڑکے کو انہوں نے گولی مار دی۔ ادھر ان کی بہن بھی مر گئی، ادھر وہ لڑکا مر گیا۔ پھر انہوں نے، ان کے جو لڑکے کا باپ تھا اور اس کے جو چچا تھے، انہوں نے آ کے اس لڑکے کو، جس نے ان کے بچے کو مارا تھا، اس لڑکے کو مار دیا۔ 3 قتل ہو گئے، ایک غلط فہمی پہ 3 قتل ہو گئے، دشمنیاں پڑ گئیں آپس میں۔ 3-4 سال اس بات کو ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی آپس میں دشمنیاں ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ اس بچی کا کیا قصور تھا، جس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا اکاؤنٹ ہے یا میں نے تصویر سینڈ کی ہے یا میں نے نمبر سینڈ کیا ہے۔ یہ بات تو تقریباً 3 سال کے بعد کھلی کہ وہ لڑکی بہت معصوم تھی، اس کی دوست نے یہ ساری حرکت کی تھی۔ کیا اس حرکت سے آپ کو لگتا ہے کہ گناہگار کون تھا؟ 3 جانیں چلی گئیں، ایک غلط فہمی کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے کہ مجھے اپنی تصویر سینڈ کرو۔ کوئی لڑکی بھی اپنی تصویر کسی کو سینڈ نہیں کرے گی، وہ ہمیشہ کسی اور کی تصویر سینڈ کرے گی۔ اگر وہ کسی اور کی تصویر سینڈ کرے گی تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ خدا را ایسا نہ کہیں، ایسا نہ کریں کسی کی بچی کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ، کیونکہ آج اگر آپ کسی کی بچی کے ساتھ کرو گے تو کل آپ کی بچی کے ساتھ بھی ہوگا۔ یہ مکافات عمل ہے، یہ دنیا جو ہے نا، اس میں آج، پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ قیامت والے دن میں اس سے پوچھوں گا، لیکن آج کل ایسا نہیں ہوتا۔ آج کل جو آپ کرو گے ویسا ہی ہوگا آپ کے ساتھ۔ اس لیے میری آپ سے اپیل ہے، درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، جو بھی سمجھیں آپ میری طرف سے، آپ ایسا نہ کریں، کسی لڑکی کو مجبور نہ کریں کہ اپنی تصویر سینڈ کرو یا اپنی واٹس ایپ نمبر سینڈ کرو۔ زندگی بہت انمول ہے، اس کو کسی کی نظر نہ کریں۔ زندگی، آسانیاں پیدا کریں زندگی میں، لوگوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، کیونکہ زندگی جو ہے وہ بار بار نہیں ملتی، ایک ہی بار ملتی ہے، اور چاہے اپنی جان ہو یا کسی اور کی جان ہو، لینا گناہ ہے، گناہ کبیرہ و صغیرہ ہے۔ جو انسان کسی کی جان لے گا اس کی کوئی بخشش نہیں ہوگی، قاتل کی اور زناکار کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ چاہے انسان اپنی جان بھی لیتا ہے تو وہ بھی گناہ ہے، کیونکہ اللہ نے یہ جان ہمیں دی ہے، یہ روح اللہ نے ڈالی ہے اور اللہ ہی نکالے گا۔ ہم اپنے لیے کچھ اپنی طرف سے نہیں سوچ سکتے کہ اب ہمیں نہیں جینا تو بس ہم اپنے آپ کو مار دیں گے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتی تھی کہ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، نہ کہ مشکلات۔ کسی کی تصویر دیکھ کے آپ کو پیار نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے دوستی کرنی ہے تو دل سے کریں، کسی کی تصویر سے نہ کریں، کیونکہ تصویر سے پیار نہیں ہو سکتا۔ تصویر سے آپ تصویر کے پجاری ہو جاؤ گے، جسم کے پجاری ہو جاؤ گے۔ جس کی تصویر آپ دیکھو گے پھر آپ کہو گے کہ اس کے جسم سے ساتھ بھی میں کھیل لوں، کیونکہ شیطان انسان کے ساتھ ہر وقت موجود رہتا ہے۔
آپ اگر کسی کو فیس بک پہ کسی کو ریکویسٹ بھیجتے ہو تو ایسا سمجھ کے بھیجو کہ میں اچھا دوست بنانا چاہتا ہوں، نہ کہ میں غلط کام کے لیے اس کو ریکویسٹ بھیج رہا ہوں۔ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ کہتا ہے تم ایک کسی کے راستے سے ایک پتھر ہٹا دو گے، میں تمہاری زندگی سنوار دوں گا۔ کیا پتہ آپ کا ایک عمل کسی کی زندگی کو بدل دے اور آپ کو سچا پیار مل جائے۔ دوستی کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے۔ پیار کرنا بھی بری بات نہیں ہے، اگر پیار کرنا غلط ہوتا تو ہمارے نبی سے ہمارے اللہ پاک نہ کرتے۔ ان کو اپنے حبیب سے اتنا پیار تھا کہ انہوں نے کبھی ان کے نام سے ان کو نہیں پکارا، وہ لاڈو پیار سے پکارتے تھے۔ تو ہم تو ان کی امتی ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے یہ کہ ہم ایسے نبی کی امت سے ہیں جو آخری نبی تھے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب کرے، اللہ ہمیں ان کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ نماز قائم کیا کریں، نماز کو نہ چھوڑا کریں۔ نماز پڑھیں گے تو آپ کے سارے مسئلے خود حل ہوں گے۔ جب آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ آپ کا ہر مسئلہ خود حل کرے گا۔ آج کل ہر کسی کے گھر میں کچھ نہ کچھ ٹینشن چل رہی ہوتی ہے، تو ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹینشن کیوں چل رہی ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کا راز نہیں جاننے کی کوشش کی۔ اس کا راز یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم غلط کاموں کو ترجیح دیتے جا رہے ہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کرتے، ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے جا رہے ہیں۔ خدا را اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی رکھیں۔ جو چیز خود کے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں۔ اللہ کہتا ہے جو چیز آپ کو خود کے لیے پسند ہے وہی دوسروں کے لیے چوز کرو۔ اگر ایسا کر دیں گے، تھوڑا سا مشکل کام ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ دوسروں کا بھلا سوچیں تاکہ آپ کا بھلا اللہ سوچے۔ آپ کسی کے ساتھ نیکی کرو گے تو اللہ آپ کے ساتھ نیکی کرے گا۔ کیا پتہ آپ کی کوئی ادا اللہ کو پسند آئے اور آپ کی بخشش ہو جائے، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ سوچیں گا ضرور۔ میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس برائی سے کوئی بچ جائے۔ آپ یقین کریں کوئی ایک آپ کی ویڈیو شیئر کرنے سے یا آپ کے بتانے سے اگر کوئی ایک انسان بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس نے برے کام چھوڑ دیے، تو وہ زندگی میں جتنی نیکیاں کرے گا اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جتنا اجر اس کو ملے گا اتنا آپ کو ملے گا۔ نماز پہ لگائیں دوسروں کو، ایسا ٹائم نکالیں کہ دوسروں کو نماز پہ لگائیں، غلط کام سے نکل کے اچھائی کی طرف آئیں۔ ایک تہیہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، کوئی جھوٹ نہیں بولنا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کے لیے برا نہیں سوچنا۔ آپ یقین کریں آپ کی زندگی اتنی اچھی ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کی زندگی سے ہر ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ خدا را اس بات پہ تھوڑا سا توجہ دیجیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے۔ آپ خود اچھا کریں گے تو آپ کے سب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ہوگا۔ یہ رشتے بڑے انمول ہوتے ہیں، دوستی کا رشتہ ہو، پیار کا رشتہ ہو، برادری کا رشتہ ہو، انسانیت کا رشتہ ہو، بڑا انمول ہوتا ہے، اس کی قدر کریں۔ بہت شکریہ آپ کا اتنا ٹائم لیا۔ میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو شیئر کر دیجیے اور لائک بھی کریں اور سب کو شیئر کریں تاکہ کسی کے اندر سے یہ برائی ختم ہو جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں آپ کو یاد رکھوں گی، آپ مجھے یاد رکھیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ جس منہ سے آپ نے گناہ نہیں کیا اس سے دعا مانگو تو میں قبول کروں گا۔ نہ میں نے آپ کے منہ سے گناہ کیا ہے، نہ آپ نے میرے منہ سے گناہ کیا ہے، تو ہم ایک دوسرے کے لیے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ قبول ہوگی۔
اللہ سب کا بھلا کرے، اللہ سب کی مغفرت کرے، اللہ سب کے مسائل کو حل کرے، اور اللہ سب کو ڈھیر ساری خوشیاں دے۔ آمین ثم آمین۔